तर्जुमे का एक पहलू है उसके करने वालों और उसके पढ़ने वालों के हिसाब से। मुतरजिम तर्जुमा करता है और क़ारीन उसको पढ़ते हैं। एक दूसरा तबका जिसका तर्जुमे से ताल्लुक है वो तर्जुमे को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाने वालों का है, यानी उसकी जो एकेडमिक वैल्यू है वो एक और चीज़ है। एकेडमिक हिसाब से जब हम तर्जुमे को देखते हैं तो उसमें तर्जुमा करने के मुख्तलिफ तरीके, तर्जुमा करने की मुख्तलिफ तकनीकें सामने आती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा मतन किस किस तरह से तर्जुमा किया जा सकता है। तीसरा सवाल जो जनाब राशिद सलीम साहब के सामने हमने रखा वो ये था कि तर्जुमा करने की मुख्तलिफ तकनीकें हैं, तर्जुमा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से शायरी का तर्जुमा करने के लिए कौन सी तकनीकें और कौन से तरीके मुनासिब हो सकते हैं और किस किस मकाम पर किस तकनीक को, किस तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सयाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और शायरी के तर्जुमे के जो मामलात हैं उन पर बात कर रहे हैं हम जनाब राशिद सलीम साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत किया। इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके शायरी के तर्जुमे के इम्कान पर, उसके बाद शायरी के तर्जुमे की ज़रूरत पर, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब राशिद साहब से तर्जुमे की टेक्निक्स पर। सर, तर्जुमा करने जैसे बहुत से हर काम की कुछ तकनीकें होती हैं, एकेडमिकली भी हम उनको पढ़ते हैं, तो शायरी के तर्जुमे ऐसा यानी सिर्फ तर्जुमे की कुछ तकनीकें हैं। एक तो उस पर फरमाइए कि तर्जुमे की तकनीकें कौन कौन सी हैं, ताकि कुछ हमारे जो नए सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए कि वो क्या होती हैं। सवाल मेरा ये है कि उन तकनीकों में से बुनियादी तौर पर कौन सी तकनीकें ऐसी हैं जो शायरी के तर्जुमे में ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं। जी ठीक है। मैं कुछ अर्सा जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ जो किताबें अमूमन पढ़ाई जाती हैं उसमें आंदगे लेफावर्ग की एक इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर, इसी तरह सूजन बेजनेट की ट्रांसलेशन स्टडीज़ का पूरा एक वो मैनुअल वो है। इसी तरह मोना बेकर की वर्ड फॉर वर्ड के नाम से हैं। तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। मसलन एक तो जिसको हम लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं, एक फिर ये कि जिसको आप बामुहावरा तर्जुमा कहते हैं, एक जिसको आप आज़ादाना तर्जुमा जो है वो कहते हैं। तो कुछ बाज़-औक़ात अल्फाज का तर्जुमा मुमकिन नहीं होता, उसका मुतबादल नहीं मिल रहा होता, तो हम वो लफ्ज़ मुस्तार ले लेते हैं, और या हमारे यहाँ कोई पहले से लफ्ज़ मौजूद होता है उसी के साथ एक नई तरकीब वज़ा कर लेते हैं। तो कॉइन नए अल्फाज जो हैं वो कॉइन कर लिए जाते हैं, नई तराकीब बना ली जाती हैं। पहले से मुस्तामल अल्फाज जो हैं उनको नए कॉन्टेक्स्ट में करके तो उनके नए मफाहिम मानी जो है वो लिए जा सकते हैं। अगर कुछ मिसालें भी जहन में आए साथ साथ तो वो भी फरमाते जाइएगा, ताकि जो हमारे तालिब इल्म है ख़ास तौर पर उनके समझने के लिए। तो अब जैसे सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने जब तर्जुमा किया गालिब की गज़ल का, जो बड़ी मशहूर भी है, गायबी मेरे शौक़दा नहीं एतबार तन। हाँ, अब इसमें इन्होंने ज़्यादातर तराकीब जो फ़ारसी में इस्तेमाल होती हैं, चूँकि उर्दू और पंजाबी वाले उसको समझ भी लेते हैं, तो पंजाबी का सांचा उन्होंने ज़रूर फराहम किया, लेकिन तराकीब अमूमी तौर पर वही ले ली और मुस्तार ले ली और उनका इस्तेमाल किया। अब ये एक तकनीक है। दूसरी तरफ हसीर आबिद साहब ने जो तर्जुमा किया उसमें उन्होंने खालिस उसके मुतबादल पंजाबी सकाफत में जो है वो ढूंढे। तो उसमें फ़र्ज़ करें कि एक तो आपने पहले भी वो प्रोग्राम में जिक्र किया था, दूसरा एक गालिब का शेर अगर मुझे इस वक्त वो याद आ जाए, तर्जुमा उसका मैं पढ़ देता हूँ, आपको शेर याद आ जाएगा। उस दी जिंद मलूक ते असलों ताबत रोला आली नहीं सी, असियो कर बैठे सा गालिब हथों वादा एक दिहाड़। हाँ, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। तो पेश दस्ती का तर्जुमा उन्होंने हथों वादा। अब पेश दस्ती एक बज़ाहिर मुहावरा है और हथों वादा पंजाबी में बड़ा उन्होंने शानदार तर्जुमा। और जिंद मलूक का तर्जुमा यानी ये किस किस तरकीब का है तर्जुमा? ये धौल धप्पा और सरापा नाज का। अच्छा, धौल धप्पा का तर्जुमा उन्होंने किया ताबत रोला। हाँ, ताबत रोला जो ये बड़ा अच्छा है। और जो सरापा नाज का तर्जुमा जिंद मलूक की। अब ये एक और तकनीक है। मुझे इस चरागाह का करूं क्या कार फरमा जल गया हो गए बालन आला बलिया। जी बिल्कुल। तो वो बालन
اور بالا نالا، یہ انہوں نے فارسی کی یہ تراکیب کو کے متبادل خالص پنجابی زبان میں جو ہیں وہ تلاش کیے. اسی طرح آزادانہ ترجمے کا اگر میں ہم چونکہ ابھی شاعری پہ صرف نہیں بات کریں، عمومی طور پہ بات کریں، تو آزادانہ ترجمے میں جو چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، تو وہ تو جیروم کا تھا نا، انکل پوجر ہینگز اے پکچر. تو انکل پوجر کا انہوں نے ایک کلچرل متبادل ڈھونڈا کہ اگر ان کے ہاں انکل پوجر جو ہے وہ ایک مزاحیہ ہے، کردار ہے، تو ہمارے ہاں چچا چھکن، اور وہ پھر جو ہے نوچندی دیکھنے جائے گا، اور وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ خالصتاً یہاں کے علاقے کی زبان ہے، ایکسپریشن وہی پیدا ہوتا ہے لیکن زبان آپ کی تو یہ تکنیک ایک مختلف ہے جس میں آپ نے ان کے کلچرل متبادلات جو ہیں وہ ڈھونڈے، ایکویولنسز ڈھونڈی. تو اس میں آپ لفظ بلفظ ترجمہ بھی نہیں کر رہے، با محاورہ ترجمہ بھی نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے اسی سے ملتا جلتا ایک اپنا کردار بنایا، اسی سے ملتی جلتی ایک اپنی ماحول پورا بنایا. محمد حسین آزاد نے ایسا بہت سا کچھ کیا. جی پطرس بخاری نے باقاعدہ اس طرح کی تکنیک جو ہے وہ استعمال. سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہیں ترکی سے. تو یہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ تراجم سے تکنیک سیکھ کے بعد میں پھر انہوں نے تبازات میں وہی تکنیک استعمال کی. تو یعنی صرف ایک شے نہیں آئی بلکہ وہ تکنیک آپ کی جو مروج تکنیکیں ان کا حصہ بن گئی، اور اب وہ بھی استعمال ہونے لگی. شاعری کے لیے پھر آپ کون سے فرماتے ہیں کہ مناسب ہیں ان میں سے؟ اچھا، شاعری میں جو ہے نا وائس، ٹون، یہ بہت اہم ہے، لہجہ، اور یہ کیونکہ بہت ساری کیفیات و احساسات جو ہیں آپ ان سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جملہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کا لہجہ جو ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے. تو لفظی ترجمے کی طرف تو نہیں جا سکتے آپ، میرا خیال ہے شاعری میں. شاعری میں نہیں، لفظی ترجمہ تو یعنی ایک حد تک چلو کیا جا سکتا ہے، کسی ایکسپریشن کا کوئی ایک آدھ آ جائے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ سراپا ناز کا ترجمہ جو ہے جند ملوک، وہ جند ملوک انہوں نے کر لیا. تو یہ اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس متبادل ہی ہے. متبادل ڈھونڈنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اصل میں ہم اس کو اپریشیٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور دیکھنے میں تو فوراً لگتا ہے کہ یہ تو یہی ترجمہ بنتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اسٹیلی نائٹس کا ترجمہ جب آپ شب تنہائی کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن اسٹیلی نائٹس کو وہاں جو سمجھا جاتا ہے، شب تنہائی کو یہاں وہی سمجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے متبادل تلاش کیا. اور تو اس میں زیادہ تر تو خیر آزادانہ ترجمہ جو ہے وہ شاعری میں زیادہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم جب کوئی منظر کشی کرتے ہیں یا کوئی استعارہ لے کے آتے ہیں تو آپ نے اصل میں اس استعارے کا متبادل ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اسی استعارے کو یا اسی منظر کو آپ بیان کر دیں، نہیں، اس منظر نے جو کیفیت پیدا کی ہے آپ نے اس کے قریب قریب والا منظر ڈھونڈنا ہے یا استعارہ ڈھونڈنا ہے. اور یہ کافی حد تک جو ہے وہ آزادانہ ترجمے کی تکنیک. دیکھیں نا، بنیادی طور پر تو وہ اظہار پیدا کرنا مقصد ہے نا. مثلا آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر جو ہے، اس کا ترجمہ آپ فرائنگ پین سے باہر اور آگ کے اندر تو نہیں کریں گے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے ہی کریں گے. کیونکہ وہاں پر اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے، یہاں پر اس سے کون سی شے سے وہ مطلب لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقے تو ہم عام زبان میں بھی کرتے ہیں. شاعری میں یہ میرے خیال میں زیادہ ویلڈ بھی ہوگا اور کارآمد بھی ہو سکتا ہے. یہ والا طریقہ. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ موسیقیت یہ بھی بہت اہم ہے، اور آپ نے ظاہر ہے اس کا جمالیاتی پہلو بھی چونکہ ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ جب تلاش کرتے ہیں لفظ تو آپ یہ دیکھتے ہیں اردو میں جیسے جب ترجمہ کرنا ہے آپ نے، تو ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فارسی سے آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عربی سے آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنسکرت سے آئے ہیں. تو رابرٹ فراسٹ کا ترجمہ کرتے وقت میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بہت سارے تراجم میں آسانی ہوتی ہے اگر میں سنسکرت اور ہندی ڈکشن کا استعمال کروں تو، اور وہ بحریں بھی اگر میں استعمال کروں تو بڑی آسانی سے وہ کیفیات، پتہ نہیں وہ عوامی بول چال والی زبان ہے تو وہ تاثر بھی وہ والا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نسبتاً اس میں متبادلات ڈھونڈنے آسان ہوتے ہیں. عربی نہیں. اب ہر زبان کی کچھ وہ ہوتی ہیں، کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں اور کچھ مضبوط پہلو ہوتے ہیں. تو جو اخباری زبان ہے یا جو قانون کی زبان ہے اس کے لیے عربی کے لامحالہ
تراکیب آ جاتی ہیں، آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شاعری کی زبان ہے اس میں لامحالہ فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اگر گیت یا بول چال کی زبان، جیسے کہ رابرٹ فراسٹ کی شاعری میں مکالمہ ہے، تو وہ مکالماتی انداز جب آتے ہیں تو اس میں پھر ہندی اور سنسکرت کا لامحالہ آپ کو استعمال جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے فرینچ کا تعلق ہے انگلش کے ساتھ یا لیٹن کا تعلق ہے انگلش کے ساتھ، تو اسی طرح اردو میں فرینچ کی جگہ اردو کا تقریباً اسی طرح کا تعلق فارسی کے ساتھ ہے، کیونکہ فرینچ کا انگلش پوئٹری پہ بہت زیادہ اثر ہے. اسی طرح لیٹن کا سائنس پہ اور جو ٹیکنیکل اور لیگل جو لینگویجز ہیں ان پہ بہت زیادہ اثر ہے. ہمارے ہاں بھی جب آپ ٹیکنیکل لیگل ان کو ڈھونڈیں گے تو عربی کا زیادہ اثر نظر آئے گا، علمی زبان جو ہے. تو پھر آپ متبادل کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا اگر اس کا اوریجن آپ نے عربی سے لیا ہے تو آپ جب خورشید کہیں گے تو آپ کا دھیان زیادہ جو ہے وہ علمی جو کتب ہیں ان کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. سورج اس کے مقابلے میں مختلف ہے، آفتاب جو ہے اس کا تو ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. چشم اور آنکھ جو ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا. وہ کہتے ہیں میں شبنم بھی لگ سکتا تھا، لیکن شاعر کو پتا ہے کہ یہاں پہ شبنم نہیں لگانا، اوس لگانا ہے. تو ظاہر ہے اس کا ایک ایکسپریشن ہے، شبنم کا الگ ہے اور اوس کا الگ ہے، اگرچہ مترادف ہے. جی. تو اگر یہ بھی نہیں تو بعض اوقات آپ پھر مستعار لے سکتے ہیں اسی زبان سے جسے ترجمہ کر رہے ہیں، تو بعض اوقات آپ اسی لفظ کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیتے ہیں تھوڑی بہت ترمیم یا اضافے کے ساتھ. تو شاعری میں آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ تکنیک جو ہیں وہ ایک تو آزادانہ با محاورہ ترجمہ، اور پھر جو کلچرل اور جمالیاتی ایکویولنسز جو آپ نے ڈھونڈنی ہے، متبادلات ڈھونڈنے، یہ والی تکنیک زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس میں ڈکشنری تو میرے خیال میں شاعر کو قطعاً استعمال، مترجم کو قطعاً استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سامنے لغت رکھ کے بیٹھ جائے. نہیں، وہ لفظ جب آپ ایک نظم کو پڑھتے ہیں، آپ اس فضا میں رہتے ہیں، تو اس فضا میں جو آپ کا ذہن سجھاتا ہے لفظ، وہ بہترین لفظ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی شعوری طور پر کوشش کریں. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کا متبادل مل نہیں رہا ہوتا، لیکن بالکل تبازات نظم کی طرح کئی ہفتوں مہینوں کے بعد اچانک سے جو ہے نا وہ ایک لفظ آتا ہے کہ یار وہ جو میں پھنسا ہوا تھا اس کا تو یہ بہت شاندار جو ہے یہ متبادل ہو سکتا ہے. تو اس میں ریکریٹ ہی کرنا ہوتا ہے شاعری میں، اور ریکریشن کے لیے پھر آزادانہ ترجمہ ہی بہتر ہے. اور کچھ لوگوں نے تو ایسا آزادانہ ترجمہ کیا ہے، ان کی تکنیک بڑی مختلف ہیں. میں مثلا اگر ذکر کر رہا تھا یہ جو رومی کا مترجم ہے کولمین باکس، اب اس نے رومی کا ترجمہ کیا ہے لیکن اس کو فارسی نہیں آتی. اب اس نے کیا ہے کہ رومی کے تراجم تو انگریزی میں پہلے سے موجود ہیں، تو وہ ترجمہ در ترجمہ کیا، لیکن پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ اس ترجمے میں جو غنائیت اور جو شعریت تھی وہ نہیں تھی، مفہوم تو بیان ہو رہا تھا رومی کا. تو اس نے کولمین باکس اس لیے پاپولر ہوا کہ اس نے جو ایک مربجہ شاعری کی زبان تھی امریکہ کی، اس کو پوئٹسائز کیا. بہت اچھا. تو وہ جب آپ نے پوئٹسائز کر لیا تو وہ مقبول ہو گیا، حالانکہ وہ انگریزی میں تراجم اس کے موجود تھے، مفہوم تو اس کا ادا ہو رہا تھا لیکن وہ مقبول نہیں تھے. تو اس طرح کی بھی تکنیک ہیں. یا پھر اگر آپ ذکر کریں اس کا ایزرا پاؤنڈ کا، تو وہ بھی چینی زبان تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک ترجمہ موجود تھا، اور اس ترجمے سے اس نے ایک پوری تکنیک امیجزم کی سیکھی اور اس کی بنیاد رکھ دی. تو ماڈرنزم میں آپ کو ایک امیجزم کی تحریک جو ہے اس کا آپ کو اگر آپ ایزرا پاؤنڈ کے آرٹیکلز پڑھیں تو وہ خود بتاتا ہے کہ یہ اس کو سجھایا چینی زبانوں سے ترجمے، اس کا سرا کہاں جا ملتا ہے، کہاں جا. اچھا، ہمارے پاس بھی بہت اچھا اس کا ایک آیا تھا امکان، لیکن وہ ہم نے یعنی اس کو ایک طرح سے اب میں تو سمجھ ضائع کر دیا. وہ تھا ہائیکو کا. ہائیکو ہمارے ہاں لکھی جانے لگی تھی، اور ہائیکو ایسی صنف ہے جو امیج کی بنیاد پر قائم ہے. اس میں باقی جو ساری کیفیات جو کچھ ہے وہ صرف امیج سے پیدا ہوتی ہیں،
اور امیج کے ذریعے آپ ایک منظر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن ہم نے اس کو بھی غزل کی طرح کیفیتوں سے بھر دیا, نعتیں اس میں لکھنا شروع کر دیں, اس میں سلام لکھنا شروع کر دیے, اس میں درد و غم وغیرہ وغیرہ بیان کرنا شروع کر دیے. تو وہ جو ایک امکان تھا. اچھا ویسے یہ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایز اٹ از اس کو لیں. امیجزم میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایزرا پاؤنڈ غلطی پر تھا, چائنیز زبان اس طرح نہیں ہے. اس کا خیال تھا کہ چائنیز میں ہر لفظ جو ہے وہ ایک امیج ہوتا ہے, حالانکہ پکٹوگرافز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پکٹوگرامز ایک بڑا سطحی سا تجزیہ ہے, اور چونکہ ایزرا پاؤنڈ خود بھی چینی زبان تو نہیں جانتا تھا تو وہ اس نے بھی وہ سطحی ترجمے سے ہی متاثر ہوا. لیکن اس بے شک جو بھی وجہ تھی اس کی وجہ سے انگلش میں ایک بڑی توانا امیجزم کی موومنٹ جو ہے خلاق ذہن تھا نا, تو اس نے آئیڈیا کو ڈیولپ کر لیا نا. تو اسی طرح ہائیکو میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جو اوریجنل جیپنیز میں جو ہائیکو ہے وہی رہے, اس کے امکانات آپ کی زبانوں میں بڑھ بھی جاتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شاعری ہمارے پاس نہیں ہے جو صرف امیج کی بنیاد پر قائم ہو. ہم جب تک کیفیت کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں, وہ خود بغیر امیج بھی کیفیت ہی پیدا کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. تو چلیں ہمارے پاس ایک نمونہ آیا تھا تو ہم اپنے ہاں کچھ ایسا یعنی الگ صنف ایک کریٹ ہو سکتی تھی. بہرحال چلیں یہ تو ضمنی بات ہے. آپ جس بات پہ پہنچے تھے اس سے ہمارے میں سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ مائیا وغیرہ جو ہے اس میں بھی منظر ایک ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں, کسی احساس کو جوڑتے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا بھی, اس پہ تجربے بھی کیے. تو بہرحال ہم چونکہ بات کریں ٹیکنیکس کی, تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بہترین تراجم ہوئے ہیں ان کو میرا خیال ہے نمونہ رکھے کہ یار جن کو مقبولیت بھی ملی. اچھا مقبولیت میں پھر یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے جو فائنل چیز بنائی ہے وہ رواں کتنی ہے, وہ تبازات لگنی چاہیے, وہ رواں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو مطمع نظر کو بیان کرتے وقت جو ہے وہ اتنی پیچیدہ اور ایک چیستان بنا دیں اس کو, ایسا کہ چیستان بنا دیں یا اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ وہ ادائیگی اس کی ممکن نہ ہو, مطلب نامانوس آہنگ میں چلا جائے. جی جی, تو مطلب ظاہر ہے شاعری میں تو یہ نہیں. عموماً تراجم جو ٹیکنیکل کتابوں کے ہوں گے اس میں تو یہ چل جاتا ہے, شاعری میں یہ نہیں چلے گا. شاعری میں آپ بات چلتے چلتے خود وہاں پہ پہنچ گئی ہے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں منظوم ترجمہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگر فرض کریں وہاں پہ تو اصناف الگ ہیں, ان کے میٹر الگ ہیں. ہم جب اس کو نظم کرتے ہیں یہاں پر تو اپنی اصناف میں, اپنے میٹرز میں, اپنے اس میں کرتے ہیں. جی جی. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے یا یہ کہے کہ میں اس فلاں جو سونٹ ہے اس کا ترجمہ یہاں پر نثری نظم میں کر رہا ہوں. جی جی. میں ویسے ہاں بہت سارے لوگ جو مجھے اس سے روکتے بھی ہیں کہ یار آپ اس کو منظوم کہیں گے؟ منظوم, جی میں اس کو منظوم ہی کہوں گا. دیکھیں آپ نے جس طرح متبادلات ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اصناف کی بھی تو متبادلات ڈھونڈتے ہیں نا, کہ قریب قریب, جیسے میں مائیے کی بات کر رہا تھا, کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس سے قریب قریب ہمارے پاس کون سی صنف ہے جس میں اس کا بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے. آپ سونیٹ ہمارے ہاں اب تو خیر آ گئی کیونکہ سونیٹس بہرحال ہمارے یہاں جدید نظم نگاروں نے لکھی ہیں اور وہ موجود ہیں. سونیٹ کو ایز اٹ از بھی ہم نے لے لیا. تو میں نے بھی خود بھی کچھ سونیٹس کا ترجمہ کیا ہے, تو وہ سونیٹس میں ہی کیا ہے. لیکن اب بہت ساری ایسی نظمیں ہیں جن کے اردو میں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اور وہاں پر آہنگ اس کا موجود ہے یا بہت زیادہ, جیسے ہمارے ہاں غزل میں جو بحریں استعمال ہوتی ہیں ان کا عروج بہت سخت ہے. جی جی. تو بہت سخت عروج والی چیزیں وہاں پر موجود ہیں, تو آپ ان کو جب نثری نظم میں اس کا ترجمہ کر لیں یہاں پر, جی تو وہ ابھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس میں ایک پھر آپ نے اس میں سے جمالیات نکال دی نا. آپ نے پھر دیکھیں سارے پہلوؤں کا خیال رکھنا. تو اگر اوریجنل, میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ یہ میری رائے ہے, لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں, میرے خیال میں اگر اوریجنل نظم جو ہے وہ منظوم ہے اور وہ کسی بحر میں ہے, وزن میں ہے, تو پھر اس کا نثر میں ترجمہ کرنا یا نثری نظم میں ترجمہ کرنا یہ مناسب نہیں. تو آپ نثری نظم کو نثر کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دونوں میں الگ الگ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نثر میں بھی تو ترجمے کیے جاتے ہیں نا, نثر میں بھی, اور نثری نظم جو ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں. لیکن دونوں میں کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اگر اوریجنل وہ نظم جو ہے اس میں ایک آہنگ تھا تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی تو آہنگ کا متبادل ڈھونڈیں, اور وہ جو جمالیاتی حظ اس میں تھا اس سے آپ محروم تو نہ کریں. اگر کیا پتہ نثری نظم میں بھی کوئی جمالیاتی حظ ہو جس کا فی الحال ہمیں پتہ نہ ہو. جی ہے, لیکن
आहंग वाला तो नहीं है ना, और मानवी हो सकती हैं उसमें, मैं उसको कमतर नहीं समझता। उसमें बहुत सारी मानवी जहतें हैं जो उसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन अगर शायर ने आहंग और मौसीकियत को बरता है तो मुतरजम का भी काम है कि वो आहंग और मौसीकियत को यानी बरते। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो उसके अनासिर हैं, यानी उसका कंटेंट जी जी, और उसकी कैफियत और जज्बात और बाकी चीज़ें और उसकी मौसीकियत, तो तीनों चीज़ों को किसी ना किसी तरह से मुंतकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी, तो तब जाके उसको हम कह सकेंगे कि ये पूरा तर्जुमा हो सका। हाँ, वो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए ना, वरना एक पहलू को आपने बिल्कुल निकाल ही दिया सिरे से, तो वो फिर शायरी में मेरे नज़दीक तो अच्छा तर्जुमा नहीं है। ठीक है, तो शायरी तर्जुमे की टेक्निक्स पर हमने बात की पहले, और उसमें से कौन सी टेक्निकें जो हैं वो शायरी के लिए ख़ास तौर पर कारआमद हो सकती हैं, इस पर बात की। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।